बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाक़या गुजर जाने के बाद जब यजीद को हर तरफ से लान तान हुई और हर कोई मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेगुनाह कत्ल पर ज़ालिम यजीद को बुरा भला कहने लगा और हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयद ज़ादियों की रिहाई के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी, तो यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रिहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मैं शरीकुल हुसैन से मशवरा करके बताऊँगा। नाज़रीन, फिर इमाम सज्जाद ने हज़रत ज़ैनब से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा कि अपनी शराइत बताएं। तो इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस करें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सार हमारे हवाले करें। नाज़रीन, यजीद ने तमाम शर्तें मान लीं, लेकिन जब यजीद की बहन अमाला को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो वह शैतान सिफत और गुस्से से लाल हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, इस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदज़ादियों को भी अपने महल में बुलवाया। नाज़रीन, यजीद के बहन अमाला ने खड़े होकर तमाम शाम की औरतों के सामने तकब्बुराना अंदाज में हज़रत ज़ैनब को मुखातब करके कहा कि हमारे इस महल की दीवारें आसमान तक पहुँची हुई हैं और उसका मालिक इज़्ज़तुल मआब यजीद है, जिसकी हुकूमत मशरिक़ से मगरब तक फैली हुई है। इसके ख़जाने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं और जिस पर अल्लाह भी राज़ी है, तभी तो तुम पर यजीद को फ़तह हासिल हुई है। उसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर उसने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जलाल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुनी, मगर तूने अभी तक मेरा मुकम्मल तारफ़ नहीं सुना। लेकिन तुम्हारा तारफ़ यही है कि तुम हुसैन के कातिल यजीद की बहन हो। तेरे भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतों को नाहक कैदी बनाया और तुम भी बाइज़्ज़त होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई के मशरिक़ से मगरब तक हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो, मेरे रब की हुकूमत पूरी कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जद अमजद पूरी कायनात के मालिक व खालिक के महबूब तरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब ने उस मालून औरत को मज़ीद कहा कि तुम जिस दौलत पर इतरा रही हो, मेरे खुदा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फ़र्द की एक सजदे के बराबर भी नहीं, जो कि ख़ुद दुनिया के तमाम ख़जानों का मालिक है। और ये महल जिस पर तुमको फ़ख्र है, रब कायनात जल्द ही इसको मिट्टी का ढेर बना देगा। इसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि आए रब कायनात, हम तुझसे राज़ी हैं, तू भी हमसे राज़ी हो जा। उसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हज़रत ज़ैनब ने यजीद की बहन को कहा कि अब बता, हम कैदी होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। उसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान व शौकत से महल से रवाना हुए। दूसरी रिवायत में है कि यजीद ने अपनी इसी बहन जिसका नाम अमाला था, उससे शादी करने के लिए इस्लाम के उसूलों में तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद करवाया। नाज़रीन, यह किस्सा तारीख़ का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आइए अब मुस्नद रिवायात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैयत क्यों नहीं की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस साबित कदमी की मिसाल कायम की। आपको डराया धमकाया गया, आप और आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर ख़ानदान और साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया, मगर आप ना बातिल के सामने झुके और ना यजीद की बैयत के लिए राज़ी हुए। सवाल ये है कि सब मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानियाँ उन्होंने किस मकसद के लिए बर्दाश्त की। आप थोड़ी नरमी अख्तियार करते और समझौता कर लेते तो ये ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में पैदा होता है। आइए इस पर बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यजीदी फ़ौज से जाकर टकराए। यह दुरुस्त है कि उन्हें कोफा और दीगर इलाकों से बुलावे आए थे कि आप आएँ, उनसे वसी अवामी हिमायत का वादा किया गया। बुज़ुर्गों ने आपको समझाया भी कि ये धोखा लगता है, मगर आपने जाने का फ़ैसला कर लिया। तो ख़ानदान के अक्सर मर्द व ख़वातीन, बच्चों समेत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गए। ताहम हुकूमत से लड़ना आपका मकसद ना था। अगर ऐसा होता तो आप मुनासिब जंगी तैयारी करके जाते और औरतों और बच्चों को साथ ना लेकर जाते।
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو وہ واپس آنے کی اجازت اس بات سے مشروط کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عمل کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی اور نہ ہی کوئی سزا دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر فائز رہے اور ان کے معتبر رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدم دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور صبر و تحمل سے کام لیتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل فاسق کی زور و زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی مثال بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقل بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے اذیت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوہ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو تو حق و باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگ پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کریں تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علمدار اس سے اتفاق نہ لیں، جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے گریز کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین ظلم و زیادتی کے آگے ڈٹ جانے والے اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھیں، اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزاد نے عرض کیا، قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم کتاب سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو اور تم اس زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے ان رشتہ داروں کو توڑ لو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور موازنت کا حکم دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر لیا ہے۔ قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ یزید کی حکومت زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفیس اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روح شناس نہ ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی اور دینداری سے ہٹ کر تھا۔ اگر انسانی اقتدار اور قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے
اور اس کے علاوہ انہوں نے سواریاں بھی دی۔ اور جب عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی اور بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی ایسے جنگ ضرور کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف فوقیت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کی حیات میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنی امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو۔ پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت یزید کی بیعت نہیں توڑی جہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت عام اور بڑھ گئی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ذہنی افکار بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ پر ہر وقت کس قسم کے گندے خیالات سوار رہتے تھے، اور سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا گندہ ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لانتی کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ نے سنا تو مدینہ منورہ میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس کے آیات پڑھ کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد تک پہنچی تو آپ نے کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو خاموش کر دیا، اور یعنی اس معاملے کو چپ کرا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے ام المومنین سے نکاح کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید کہتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام کیا ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب بھی ہے، ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ اب آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن اور قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر عمل لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول کی عزت و توقیر ہوتی، اور وہ بھی کبھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ فی امان اللہ۔